अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बात करनी है कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की और सबसे अहम मसले की, जो कि है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया गया था, लेकिन सुबह सवेरे आज़म स्वाति की मुलाकात के बाद खान साहब के कहने पर उन्होंने ये जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया और अब 8 सितंबर को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। इस हवाले से उन्होंने लाहौर में भी अपना जलसा मनसूख किया। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जो इस्लामाबाद में जलसा करेगी वो होकर रहेगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पीटीआई को उनके माजी को देखते हुए इस बार भी उनको जलसे की इजाज़त देगी। तहरीक इंसाफ क्या इस बार जलसा करने में कामयाब हो जाएगी या एक मरतबा फिर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा इजाज़त के हवाले से, या अगर इजाज़त मिल जाती है तो क्या दोबारा एक बार जलसा मनसूख तो नहीं हो जाएगा? इस हवाले से बानी पीटीआई ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जलसा मनसूख करने के बाद उस वक्त से अब तक वर्कर्स काफ़ी गुस्से में हैं और पार्टी में एक वाज़ेह तकसीम भी नज़र आ रही है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में कि क्या जलसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। अगर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, वर्कर्स के अंदर कैसा इस वक्त जोश व खरोश पाया जा रहा है, या फिर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, गुस्से का शिकार हैं, और दूसरी जानिब हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या राय रखती है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में हम सानहा 9 मई को भूल नहीं सकते, उसे साइड पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव इवेंट है। बहरहाल इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हम शो में वेलकम करेंगे माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिद। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माजिद। अगर आपने इंट्रो सुना हो तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। इससे पहले भी बारहा गुफ्तगू हुई है इस मामले पर और आप भी डिफरेंट टीवी चैनल्स पर, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 8 सितंबर का जलसा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसकी सबसे मेजर रीज़न क्या है आपके नज़दीक? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त के अंदर वक्त के साथ साथ तलखी कम होने के चांसेस कम है। अच्छा, तो इसलिए इस हवाले से खसूसन जलसे को लेकर दोनों अतराफ से गर्मा गर्मी होगी। हो सकता है कि मामलात मुज़ाकरात से आगे भी बढ़ जाएं। तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि उन्हें अपने कारकुनान के लिए कोई ना कोई ऐसा शो, पावर शो अरेंज करना है कि जिससे उनके कारकुनान एक्टिव रहें। अगर इतना जलसे मुलतवी करते रहे तो हो सकता है कि उनके कारकुन कुछ ना कुछ मायूसी की तरफ चले जाएं। और पहले भी पार्टी क़यादत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं कर रहे। तो इसलिए पार्टी की क़यादत जो जेल में नहीं है वो भी दबाव में है, और दूसरी तरफ कारकुनान भी ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सियासी सरगर्मी हो। अच्छा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो एक मसला दरपेश है वो ये है कि इस जलसे के जरिए वो पावर शो तो जरूर करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई जलाओ घेराओ, मार कुटाई मेरा ख्याल है अफोर्डेबल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ इससे पहले भी 9 मई का जो एक दाग है वो अपने दामन पे लिए हुए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से बहुत से अगर मगर पेश किए जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ को एक पुरअमन पावर शो करना होगा, और उसके लिए मुझे लगता है कि उन्हें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी, अपने कारकुनान को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, ताकि इलेक्शन के बाद उनका एक बहुत बड़ा शो जो कि पंजाब या इस्लामाबाद की हुदूद में होगा वो कामयाब होना चाहिए। आपको लगता है माजिद कि अगर ये हो भी जाता है पार शो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कारकुनान को एक शो चाहिए, उनको एक शो ऑफ पावर चाहिए कि हम बताएं कि हम कितने मुनज़्ज़म हैं और कितनी स्ट्रेंथ है हमारी, हम कितने पॉपुलर हैं अपनी लीडर की तरह और कितना स्टैंड ले सकते हैं। बहरहाल लेकिन आपको लगता है कि ये कामयाब हो सकता है, क्योंकि एक तरह से जितने भी अब जलसे होंगे या जितनी भी रैलीज़ होती हैं, जितना भी पार्ट शो होता है, वो एक लीडर लेस होता है एक तरह से, क्योंकि अगर उनके बानी पीटीआई मौजूद नहीं है और दूसरे लोग मौजूद हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी तो उतनी नहीं है, जाहिर है।
تو یہ جو لیڈر لیس ایک طرح کی جتنی بھی گیدرنگز ہوتی ہیں، چاہے وہ جتنے بھی چھوٹے یا بڑے پیمانے پر ہوں، اس میں ایک ایلیمنٹ ضرور رہتا ہے انتشار کا. اس بات سے کیا آپ متفق ہیں؟ اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہے خود پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اس کو کیسے پرامن بنائیں گے؟ جی بالکل، اسے اگر عوامی انداز میں کہیں تو یہ بلی چوہے کا کھیل ہے. اگر سیاسی انداز میں کہیں تو شطرنج کے اوپر مہرے اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں. بنیادی مسئلہ حکومت کے لیے بھی ہے اور تحریک انصاف کے لیے بھی ہے. تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ جلسہ کامیاب نہ کر سکے یا جلسہ ہی نہ کر سکے تو انہیں کارکنان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہوگا. دوسری طرف حکومت کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک اچھا شو ہو جاتا ہے تو اس سے 8 فروری کے جو ریزلٹس ہیں وہ انڈورس ہوں گے اور تحریک انصاف یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوگی کہ پنجاب اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اور اب عوام اس کے خلاف نکل آئے ہیں. تو اس لیے دونوں اطراف کے لیے اس کے اندر بہت مشکل سچویشن ہے. ایک سائڈ کو پرفارم کرنا ہے، اپنی حیثیت کو منوانا ہے جن کا لیڈر جیل میں ہے اور لیڈر کے بغیر پارٹی چل رہی ہے. دوسری جانب حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ایک دفعہ پھر وہ بیک فٹ پہ آ جائیں گے. تو اس لیے دونوں فریق بڑے احتیاط سے اپنے اپنے سیاسی پتے چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، بڑے دھیان سے چلتے ہیں. کبھی کبھی پریس کانفرنسز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے اوپر سیاسی حملے کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر یہ امتحان مجھے لگتا ہے کہ 8 ستمبر کو ہوگا اور پھر اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف ایک اچھا سیاسی شو کر لیتی ہے تو پنجاب کے اندر انہیں حوصلہ ملے گا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پنجاب سے جب تک سیاسی تحریک یا احتجاجی تحریک شروع نہیں ہوگی مرکز پر دباؤ نہیں پڑے گا. خیبر پختونخوا میں چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہاں پر کیے جانے والے جلسوں کی اہمیت یا سگنیفیکینس اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی سندھ میں اقتدار میں ہے اور وہ گوٹکی، جیکب آباد، کشمور میں جلسے کرنا شروع کر دے اور وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالے تو اس کا تو کوئی دباؤ نہیں ہوگا. اس لیے اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ حکومت پر اپنا دباؤ بڑھائے یا بانی چیئرمین کے لیے کچھ نہ کچھ وہ رعایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو انہیں جو پنجاب ہے اس کے اندر اپنی احتجاجی تحریک. تو ماجد کیا اگر ایک یہ پاور شو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، چلیں دباؤ آپ جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ دباؤ بھی بن جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو؟ ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی ہلچل ہوگی یا کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف مل جائے گا اگر شو آف پاور ہوتا ہے، اگر عوام باہر آتی ہے تو؟ دیکھیے مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے لیے کوئی آسانی یا نرمی پیدا ہوگی. یہ ایک لینتھی پروسیس لگ رہا ہے مجھے اور ایسا نہیں لگ رہا کہ کامیاب جلسے کے بعد شاید ان کی مشکلات میں کمی ہو، کیونکہ اس کے اندر جلسوں کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹر ہیں. تو جب بھی کوئی احتجاجی تحریک آگے بڑھتی ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سے بھی پریشر آتا ہے، پھر گراؤنڈ کے اوپر جلسے جلوس احتجاج بھی ہوتے ہیں، پھر بیک ڈور چینلز کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے. تو یہ 2-3 انگریڈینٹس ہیں کہ جن کا کمبینیشن بنایا جائے تبھی کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے. تو ماجد اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے پی نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا، جس طرح سے آپ نے بیک ڈور رابطوں کی بات کی ہے، تو انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم نے اسی بیک ڈور رابطوں کی بنیاد پر ہی جلسہ منسوخ کیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ تو پھر کیا وہاں سے کوئی امید ان کو باقی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اس لیے ہے کہ تحریک انصاف نے تو اس وقت حکومت کی بات مان لی تھی. تو اگر اس مرتبہ حکومت ان کی بات مانتی ہے تو پھر ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف اور حکومت میں مسئلہ ہی یہ تھا کہ اعتماد سازی کا فقدان تھا. تو اگر ایک دفعہ تحریک انصاف ان کی بات مان چکی ہے اور دوسری دفعہ حکومت ان کی بات مان لیتی ہے تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہاں مستقبل میں بیک ڈور چینلز کے ذریعے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے ابھی چانسز نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ابھی تک وہ روابط بحال ہی ہیں، وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس دیکھتے رہتے ہیں، خود بانی پی ٹی آئی بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جس کے اندر وہ اپنا مورال بہت ہائی شو کرتے ہیں. تو وہ جو کانفیڈنس ہے ایکچولی ان کا، وہ جو ان کی باڈی لینگویج ہے، اس کی بھی تو کوئی ریزن ہوگی نا ماجد؟
دیکھیے جیل میں موجود جو رہنما ہے ان کا تو امپریشن یہی جانا ہوتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہیں تاکہ باہر ان کی پارٹی کے حوصلے کم نہ ہو. تو اس لیے عمران خان صاحب جب بھی بیانات دیتے ہیں تو وہ بڑی ہائی پچ پہ دیتے ہیں جی. اور اسی وجہ سے اب چونکہ جو ہم بیک گراؤنڈ ڈسکشن کی یا رابطوں کی بات کر رہے ہیں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن 8 ستمبر کو ہوگی. اچھا. کہ اگر جلسے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے معاملہ کسی بہتری کی طرف جا رہا ہے. آر یو شور؟ کیونکہ اب جو سٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں مختلف رہنماؤں کی اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پوری اپنی پراپر فورس کے ساتھ آئیں گے. دوسری جانب اسلام آباد شہر اقتدار اگر اپنی پنجاب کی پولیس کو بھی وہاں پر بلاتا ہے، لاہور سے یا دوسرے جگہوں سے پولیس آتی ہے، تو پھر معاملات خرابی کی طرف نہیں جا سکتے؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیے سیاسی بیانات کو پریکٹیکل گراؤنڈ کی سچویشن سے تھوڑا سا مختلف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے جلسے کے اندر بھی علی امین گنڈا پور کہتے تھے کہ میں کرین، ٹریکٹر، ٹرالی پتہ نہیں کیا کیا لے کے آؤں گا، لیکن وہ صبح 9 بجے پتہ چلا کہ آج جلسہ ہی نہیں ہو رہا. تو اس لیے سیاسی بیانات کو اور پریکٹیکل گراؤنڈ سچویشن کو میرا خیال ہے الگ الگ رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اگر گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر اس کا تجزیہ کرنا آسان ہوگا. ابھی تک تو یہ لفظی گولہ باری ہے، ایک کیمپ کی طرف سے ایک گولہ آتا ہے تو دوسرے کیمپ کی طرف سے 2 داغ دیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو 8 ستمبر کا دن ہے یہ اس چیز کو طے کرے گا کہ کیا واقعی حکومت اور اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف آئندہ ساتھ چل سکتے ہیں، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اچھا، لاسٹ کوشچن، جو آپ نے کیمپوں سے گولہ باری کی بات کی، 8 ستمبر سے پہلے یا 8 ستمبر کے بعد بھی انفیکٹ آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کی طرف اب بانی پی ٹی آئی کو چلے جانا چاہیے؟ کیونکہ سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے اور سب سے بڑا جو کویشچن ہے، جو کنسیڈریشن بھی ہوگی، وہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ہوگی کہ سانحہ 9 مئی پر معافی مانگ لیں، مذاکرات کریں، آگے بڑھ جائیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خود ان کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. جی بالکل، یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کی مثال دینا چاہوں گا کہ جب ان کی جماعت کے لوگوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا جب میاں نواز شریف کی 2/3 اکثریت تھی، تو بہرحال انہوں نے اس معاملے کو سنبھالا اور ان لوگوں کو سزائیں دی. بڑے معروف ٹی وی کمپیئر طارق عزیز اس وقت MNA ہوا کرتے تھے اور وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے. اسی طرح ضیاء الحق دور کے اندر بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو سے مبینہ تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے طیارہ ہائی جیک کر لیا تھا جس میں مرتضیٰ بھٹو کی حمایت حاصل تھی. ان سے بھی پیپلز پارٹی نے ایک دوری اختیار کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف بھی 9 مئی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دوری اختیار کرے گی، یہ کام ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا انہیں سزائیں دی جائیں، بالکل ٹھیک، چاہے وہ علامتی سزائیں ہوں، اور باقی جو جماعت ہے وہ اپنا ایک راستہ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اگر اسی معاملے پہ اٹکے رہیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ سچویشن یہاں پر سٹک رہے گی، اس سے آگے نہیں بڑھے گی. تو اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کو بطور جماعت انتقام کا نشانہ نہ بنے. جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو علیحدہ کر کے سزا دے اور اس معاملے کو آگے کرے. اسی طرح تحریک انصاف بھی 9 مئی والوں کے حوالے سے اپنا موقف نرم کرے اور جو اس میں ملوث ہے اس کو ایک سزا ہو، جس طرح امریکہ میں، برطانیہ میں ہو رہی ہیں. وہ کوئی عمر قید یا سزائے موت نہیں ہے، کسی کو 10 مہینے، کسی کو 2 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال. ٹھیک ہے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو پروون گلٹی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو شک کی بنیاد پر یا محض الزامات کی بنیاد پر کسی بھی سیاسی جماعت سے ایفیلیشن کے طور پر ان کو نقصان پہنچایا جائے یا پھر سزا دی جائے. تھینک یو سو مچ. ماجد نظامی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی 8 ستمبر کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ چیزیں کس کروٹ جاتی ہیں. اگر اجازت ملتی ہے یا اجازت نہیں بھی ملتی تو خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا اس کو ایک پرامن جلسہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. ابھی شو میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور مزید گفتگو بھی کریں گے کچھ مزید مہمانوں کے ساتھ. یہاں وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس.